खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पास्टर परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप सबको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा ईमान, यकीन और भरोसा है कि यकीनन इस वीडियो के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। इंटरनेट पर ऑप्शन तो होता है हर किसी के पास कि वो स्क्रॉल करके आगे जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त इस वीडियो को देंगे तो आपको ज़रूर बरकत मिलेगी और आपके गुजारे हुए चंद लम्हात यहाँ पर आपको हमेशा याद रहेंगे। आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों का सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न है, जिसमें से कि मसीही कौम जो है वो गुज़र रही है। अगरचे बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसा स्पेशल ऑर्डर तो नहीं है कि हम इस तरह के 40 रोज़ों के सीज़न में से गुज़रें, लेकिन रोज़े की चूँकि बाइबल मुक़द्दस में बड़ी वैल्यू है, बड़ी अहमियत है, इसलिए कोई भी ऐसा इंतज़ाम जो कि उन चीज़ों के बारे में किया जाए जिनकी बाइबल मुक़द्दस में वैल्यू है, अहमियत है, तो हम भी ज़रूर जो हैं उसे अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए 40 रोज़ों का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें रोज़े के बारे में जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, वाइस की किताब उसका 6 बाब और उसकी 7 आयत, तो खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए है तो भी उसका जी नहीं भरता। हम सब जानते हैं कि जब से बने हुए इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर है, तब से ही जो ख़ास चीज़ जो इंसान के फोकस जिस पर इंसान का रहा है, या जो चीज़ इंसान की तवज्जो का मरकज़ बनी है, वो खाना पीना है। क्योंकि इंसान की जो बॉडी है जो खुदा ने बनाई है, उसका सिस्टम ऐसा है कि इस बॉडी को अगर फूड नहीं मिलता तो ये बॉडी कमज़ोर हो जाती है और बिल आखिर जो है वो इंसान इस दुनिया से चला भी जा सकता है। तो इसलिए खाने पीने पर इंसान की जो मेहनत है उसका सारा फोकस है। लेकिन रोज़ा वो अमल है जिसमें इंसान के लिए जो खाना पीना है, जिसके लिए उसकी सारी मेहनत है, उससे भी ज़्यादा ख़ास चीज़ें जो है उसकी ज़िंदगी या उसके सामने आ जाती हैं, जिनके लिए वो खाने पीने वाली या खाने पीने के जो मामलात हैं उनको भी पीछे कर देता है। अगर हम आम तौर पर देखें तो कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जब रोज़े की बात करते हैं तो वो मातम की बात करते हैं, जैसे कि राग का बुध एक दिन रखा गया है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। बहरहाल ये हर किसी के अपने सोचने का अंदाज़ है, लेकिन कुछ ज़ाहिर राग के साथ उसका रिलेशनशिप जोड़ा गया। फिर एक जगह खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपना मुंह धो, अपने सर पर तेल डाल। तो कई दफ़ा बंदा कहता है कि मैं क्या करूं क्या, तो यानी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि असल में रोज़ा है क्या। तो मैंने जो है इसको आसान करने के लिए कोशिश की है कि इसको 3 जो हैं वो डिफरेंट इक़साम के अंदर आप लोगों के सामने पेश करूं, ताकि बात जो है वो समझ आ सके। अब अगर हम रोज़े पे गौर करें तो रोज़ा 3 किस्म का रोज़ा हमें दिखाई देता है बाइबल मुक़द्दस में। एक रोज़ा तो वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तौबा के लिए रखा जाता है, जिसका जो बुनियादी मकसद है सिर्फ़ तौबा है। क्योंकि गुनाह जो है इसके हमारे ऊपर मनफी असरात होते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है गुनाह की मज़दूरी मौत है। यानी एक गुनाहगार शख्स अगर बदी के अंदर, गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है तो गुनाह बिल आखिर एक दिन उसको बर्बाद कर देगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, हलाकत पैदा करता है।
گناہ کے ان اثرات سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کئی دفعہ خدا کے سامنے توبہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ خدا کی فیور حاصل کی جائے، خدا سے درخواست کی جائے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تاکہ ہم گناہ کے ان منفی اثرات سے بچ سکیں جو گناہ کے سبب سے ہم پر ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں، اگر نینوہ شہر کو دیکھیں جہاں پر خدا نے جو ہے وہ یونا نبی کو بھیجا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزہ رکھا گیا وہ صرف اور صرف توبہ کے پرپس کے لیے رکھا گیا۔ یعنی روزے کی ایک قسم تو وہ ہو گئی جو صرف توبہ کے لیے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ نینوہ کے لوگوں نے رکھا۔ اس میں گریہ زاری بھی نظر آتی ہے، اس میں ماتم بھی نظر آتا ہے، اس میں اور ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جن کا تعلق ماتم کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے، اور خدا معاف کرتا ہے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہی رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ شاید اس نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ 7 بار شاید بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ 7 کے 70 بار۔ اور اگر ہم 7 کے 70 بار کیلکولیٹ کریں، مطلب 7 کو 7 کے ساتھ 70 دفعہ ضرب دیں، تو کئی دفعہ کیلکولیٹر بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا معاف کر سکتا ہے، صرف اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں دعا کرنے کی، روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تو خدا ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ وہ ہے جو صرف اور صرف روزے کے لیے، توبہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور یہ روزہ جو ہے یہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، یہ روزہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف توبہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روزہ ہمیں نظر آتا ہے جس کو ہم اسپیشل پرپس فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک وہ روزہ جو توبہ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن وہ کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان مسائل سے، ان پرابلم سے باہر آئیں۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا دماغ لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں اسپیشل پرپس فاسٹنگ آ جاتی ہے، جس میں کہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے پرابلم کو لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ جس زندہ خدا کی ہم عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اس کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ بند دروازے جو ہمیں نظر نہیں آتے، خدا ہر مسئلے کو دور کر سکتا ہے، وہ ان دروازوں کو کھول سکتا ہے اگر ہم اس کی حضوری میں اپنے سارے مسائل کو لے جائیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں، آستر کی کتاب ایک بہترین کتاب ہے۔ اگر ہم اسپیشل پرپس فاسٹنگ کے بارے میں سیکھنا چاہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حمان، جسے کہ بادشاہ نے جو ہے بڑا سرفراز کیا، جب مردگی نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ مردگی ایک یہودی تھا، اور یہودی جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اور جب مردگی نے حمان کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی، بادشاہ نے حالانکہ اس کو اسپیشل مرتبہ دیا تھا، تو حمان نے جو ایک اسپیشل سازش جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف وہاں پر کھڑی کی۔ اس نے بادشاہ کے پاس کیا ہے، اس خویرس بادشاہ کے پاس، اور اس سے یہ اپروول لے لی کہ جتنے بھی یہودی، جو اس کی 127 صوبے جو تھے وہاں پر جس پر وہ بادشاہ حکومت کرتا تھا، ان کو سب کو مار دیا جائے۔ حالانکہ اس کا پرابلم جو تھا وہ مردکی کے ساتھ تھا، اور اس وقت آستر تھی جو کہ ملکہ تھی،
آستر جو ہے وہ وشتی ملکہ کی جگہ ملکہ بنی تھی، کیونکہ اگر ہم اس کتاب کو اگر آپ اپنے ٹائم میں سیرو سے پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بادشاہ نے ایک ضیافت کی، ملکہ کو بلایا، لیکن ملکہ وشتی ملکہ نہیں آئی، جس کی جگہ پھر اس نے کہا کہ کوئی دوسری عورت جو ہے اس جو کہ بہتر ہو اسے ملکہ کے لیے چنا جائے۔ تو اس طرح آستر جو ہے وہ ملکہ بن گئی۔ آستر بھی یہودی تھی اور مردگی کے چاچا کی بیٹی تھی، اور مردگی نے اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ تو مردگی نے آستر کے پاس میسج بھیجا کہ تو جو ہے اپنا رول جو ہے وہ اس پریشانی میں اس وقت جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے، اور تجھے کیا پتا کہ تو اسی دن کے لیے جو ہے وہ سلطنت کو پہنچی ہے۔ تو وہاں پر اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک قانون تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ محل کے اندرونی حصے میں نہیں جا سکتا تھا بغیر اجازت، جب تک کہ بادشاہ اسے خود نہ بلائے۔ تو آستر نے کہا کہ اگر میں ویسے ہی وہاں پر گئی تو پھر میں ماری جاؤں گی، اس لیے میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس نے کہا میں خود بھی روزہ رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، پھر میں اندر جاؤں گی، اور وہاں پر جو ہے اگر میں مقبول ٹھہری تو ٹھیک، ورنہ میں ماری بھی گئی۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے کتاب کو تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودی بنی اسرائیل مردکی اور سب لوگ جو ہے روزے میں ٹھہرے، تو اس کے بعد جب 3 دن کے روزے کے بعد جب آستر اندر گئی تو بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ان کی فیور میں ہوتی گئیں، اور کس طریقے سے جو ہے خدا نے جو ہے وہاں پر اپنی فیور جو ہے اپنے لوگوں کو دی۔ لیکن اس میں ہمیں خاص جو دیکھنے والی چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اسپیشل پرپس فاسٹنگ کی گئی، خاص مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا 3 دن کا، جس کے بعد آستر گئی اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے گئے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے توبہ والا روزہ دیکھا ہے، اور دوسری قسم جو ہم نے دیکھی ہے وہ اسپیشل پرپس فاسٹنگ رکھی ہے۔ تو اسی طرح کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں کہ جن کا ہمیں حل نہ دکھائی دے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے وقت میں ہم خدا کی حضوری میں ٹھہریں، اسپیشل پرپس فاسٹنگ کریں، اور خدا یقیناً جو ہے وہ ان بند دروازوں کو کھول دے گا جن کا جو ہے ہمیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ ہم اپنی ترکیبیں لگاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف بھی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی سیاست لگا کے جو ہے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، لیکن خدا کے سامنے اگر ہم ایمان کے ساتھ جائیں، روزہ رکھیں، تو ہمارے بہت سارے ایسے مسائل جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ صرف ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور خداوند کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری قسم کا روزہ جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، جو کہ جس پر میں چاہتا ہوں کہ جس پر ہم اسپیشل غور کریں۔ ایک دن کیا ہوا، اگر آپ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 14 آیت سے لے کر 17 آیت تک میرے ساتھ پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزے رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزے نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اسپیشل 2 ایگزامپلس ان کو دی۔ لکھا ہے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں برتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں برتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ یہ جو تیسری قسم کا روزہ ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فی الحال میرے شاگرد جو ہیں ان کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جو مثال دینے کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تک جو شاگرد تھے ان کی زندگی پرانی مشقوں جیسی تھی، پرانی پوشاکوں جیسی تھی، اور روزہ اسی طرح ہے جیسے کہ نئی میں یا کورے کپڑے کا پیوند۔ تو اگر اس وقت وہ روزہ رکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے صاف بتا دیا کہ یہ وہ روزہ ہے جو ان کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دے گا۔ تیسری قسم کا روزہ وہ جو ہے یہ راست بازی والا روزہ ہے۔ اس کے لیے اگر میں سمپل ورڈ یوز کروں
جو کہ بائبل مقدس کے مطابق ہے، تو تیسرا روزہ جو ہے وہ راست بازی والا روزہ ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو ہر ایماندار کی زندگی کی جو عام روٹین ہے اس کا حصہ ہے۔ جیسا کہ کھانا پینا ہماری زندگی کی عام روٹین کا حصہ ہے، اور اسی طرح اور سارے معاملات ہماری روٹین کا حصہ ہیں، اسی طرح ہر ایماندار کی جو زندگی کا جو عام روٹین کا ایک حصہ ہے وہ روزہ ہے۔ اور یہ وہ روزہ ہے جس کا تعلق اسپیشل پرپس فاسٹنگ کے ساتھ نہیں ہے، توبہ والی روزے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روزہ ہے جو ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک راست باز ہوتے ہوئے ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ ہمارا روٹین ڈیلی، یہ ہماری زندگی کی ایک روٹین ہے۔ اگر آپ اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہیں تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں چاہوں گا کہ ہم پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ ضرور اپنے پاس لے آئیں۔ لکھا، خبردار اپنے راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 3 کام ایسے کہے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے راستہ بازی کے کام کہا، اور جن کو خداوند یسوع نے کہا کہ یہ آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں کرنے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو اس میں 3 کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں ہمیں خیرات نظر آتی ہے، خداوند یسوع نے کہا جب تو خیرات کرے، اس کے بعد پھر ہمیں اس میں دعا نظر آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں جو ہے اس میں روزہ نظر آتا ہے۔ یہ 3 قسم کے کام ہیں جو کہ راست بازی کے کام ہیں، اور جو ہر راست باز کی زندگی کی جو روٹین ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 7 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا اٹھا لی گئی تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کو صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، اور اس کپڑے کو بتایا کہ اصل میں وہ کپڑا ہے کیا، وہ خدا کے جو مقدس لوگ ہیں ان کی راست بازی کے کام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو راست بازی کے کام ہیں یہ ویسے ہی ہماری روٹین کی لائف کا جو ہے حصہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مقدس ہے، کوئی بھی راست باز ہے۔ میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا، ایک بندہ جو ہے وہ ایک اس نے پوسٹ کی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر کہ جی اگر کوئی بندہ چرچ بھی نہیں جاتا، دعا بھی نہیں کرتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنے دل سے خدا پہ بڑا ایمان رکھتا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو مردہ ایمان ہے، کیونکہ اصل میں زندہ ایمان تو وہی ہے جس میں بندہ فیلوشپ بھی رکھتا ہے، جس میں بندہ دعا بھی کرتا ہے، جس میں بندہ روزے میں بھی ٹھہرتا ہے، جس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک راست باز ہوتے ہوئے جو ہے یہ میری زندگی کا حصہ ہے، دعا میری زندگی کا حصہ ہے، روزہ میری زندگی کا حصہ ہے، خیرات میری زندگی کا حصہ ہے۔ ایسا مردہ ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کہنا ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ایمان اس کا عملی نمونہ پیش نہیں کرتا تو ہم اس کو سمجھیں کہ اندر سے وہ بڑا اچھا ہے۔ یہ باطن اور ظاہر جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہر آپ کہیں کہ جی نہیں میں کوئی خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا اور میرا باطن تو بہت اچھا ہے۔ یہ صرف ایک بدگمانی ہو سکتی ہے، یا ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے، یا یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ غلط فہمی میرے خیال میں صحیح لفظ ہے۔ یہ بس اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جی میں اندر سے بہت اچھا ہوں۔ جب آپ خدا کے کلام پر عمل ہی پیرا ہی نہیں ہے، آپ ایک راست باز ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن راست بازی کے کام آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو تیسری قسم کا روزہ ہمیں جو دکھائی دیا ہے وہ راست بازی والا روزہ ہے، اور اس کے اندر اسپیشل جو ایلیمنٹ ہے، جو اسپیشل بات ہے کہ یہ پوشیدگی والا روزہ ہے۔ یہ ایک ایسا روزہ ہے کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تو اپنا منہ دھو، اپنے سر پر تیل ڈال، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو تیسرا روزہ ہمیں وہ نظر آتا ہے جو کہ راست بازی والا روزہ ہے۔
لیکن اس میں ایک اور اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہے، اگر بدیوں کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو راستہ باز سمجھ کر راستہ بازی والا روزہ رکھے گا تو ایسا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ایسا روزہ اس کا نقصان کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں نہیں لگاتا۔ اگر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ نہیں لیا، اگر آپ خدا کے روح سے معمور نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں اور راست بازی والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راست بازی والا روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کو نقصان دے گا، کیونکہ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے توبہ کی جائے۔ یعنی جس بندے کو توبہ والے روزے کی ضرورت ہے وہ راست بازی والا روزہ نہیں رکھ سکتا، ورنہ یہ وہی مثال ہوگی کہ کورے کپڑے کا پیوند جو ہے پرانی پوشاک میں۔ آپ ویسے اگر آپ پرانی پوشاک جو ہے وہ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے اور ڈیفرنٹ قسم کی وہ دھلائی ہوتے ہوتے وہ کمزور ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، اور اگر آپ نئے کپڑے کا پیچ جو ہے اس کے اوپر لگا دیں گے تو ہوگا یہ کہ جب وہ کھینچی جائے گی تو پھر وہ پرانی پوشاک اور پھٹ جائے گی۔ اور اسی طرح پہلے جب میں بنائی جاتی تھی تو وہ جب وہ اپنی انیشل سٹیج میں ہوتی تھی تو وہ کچھ گیس چھوڑتی تھی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اس کو نئی میں مشق کے اندر ڈالا جائے، کیونکہ جو نئی مشق ہوتی تھی کیونکہ وہ فریش ہوتی تھی تو وہ جب گیس اس میں بھری جاتی تھی تو وہ پھیل جاتی تھی، پھٹتی نہیں تھی۔ اور اگر پرانی مشق جو کہ وقت کے ساتھ سخت ہو جاتی تھی، اگر اس کے اندر نئی میں ڈال دی جاتی تھی تو وہ گیس کی وجہ سے چونکہ وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی تھی تو وہ پرانی مشق جو ہے وہ پھٹ جاتی، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے ایگزامپل وہاں پر دی۔ تو آج کے اس پیغام میں ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روزہ 3 قسم کا ہے۔ پہلا روزہ وہ ہے جو کہ توبہ والا روزہ ہے، جس میں توبہ کے مقصد کے ساتھ صرف خدا کی حضوری میں روزہ رکھا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے، اور جس میں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ معاف تو وہ پہلے ہی کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اسپیشل پرپس فاسٹنگ ہے، دوسری قسم کا روزہ، جیسا کہ آستر کے واقعے پر ہم نے تھوڑا سا غور کیا، پورا نہیں پڑھا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہونا بھی چاہیے بائبل مقدس کو، میرے خیال میں ہر روز ہمیں تھوڑا تھوڑا بائبل مقدس کو پڑھنا چاہیے تاکہ بائبل مقدس کا نالج ہمارے پاس ہو۔ تو تھوڑا ٹائم نکال کر اگر آپ آستر کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اسپیشل پرپس فاسٹنگ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اور تیسرا روزہ جو ہے وہ راست بازی والا روزہ ہم نے دیکھا، جو کہ جسے مکاشمہ میں بتایا گیا کہ صاف مہین کتانی کپڑا جسے کہ برہ کی بیوی کو پہننے کا جو اختیار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ راست بازی کے جو 3 کام ہیں، جس میں خیرات، دعا اور روزہ ہے، یہ ہر راست بازی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور تیسرا روزہ جو کہ راست بازی والا روزہ ہے، اس میں اسپیشل پرپس فاسٹنگ نہیں ہے، اس میں توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روزہ ہے جو ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم راست باز ہیں۔ خدا نے اپنا فضل ہم پر کیا ہے اور ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے، اعزاز دیا ہے کہ ہم یہ راست بازی کے کام کریں۔ تیسرا روزہ جو ہے وہ راست بازی والا روزہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً جو ہے وہ آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی روزے کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا کہ آپ اس ٹاپک میں اور باتوں کا اضافہ کریں گے۔ جو لوگ آئیں گے اس میسیج کو دیکھیں گے، کمنٹ بھی پڑھیں گے، تو ان کو اور زیادہ جو ہے ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر کرے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے۔ آمین۔